बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 18 का आगाज होता है। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ालत या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी अम्री मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। एक बड़ी अहम तरीन बात इस सबा की मलका से समझने को मिलती है कि यकीनन वो इतनी समझदार और अक्ल और शऊर रखने वाली थी कि इतनी बड़ी सल्तनत पर वो हुकूमत कर रही थी, और इतनी बड़ी मसलह फौज उसके पास मौजूद थी, और इतने ज्यादा मुशीर उसके पास मौजूद थे। इससे उसकी एक समझदारी का इल्म होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर क्या हुआ कि मलका ने कहा, ए सरदारो, मेरे इस मसले में मुझे मुझे मशवरा दो। यानी उसने भी मशवरा मांगा। मैं किसी मामले का फैसला करने वाली नहीं हूं, यहां तक कि तुम मेरे पास हाजिर हो। यानी इस्लाम ने मशवरा की को खास अहमियत दी है कि, और हुकूमत को खास तौर पर मशवरे का पाबंद किया। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही इलाही के बाद, वही इलाही के आने के बाद दूसरों की राय को मद्देनजर रखते थे और मुशावरत किया करते थे। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं, कौलो कौलू, उन्होंने कहा, किसने? वो जो उनके सरदार थे। कौलू नहनु उलू उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा तअमुरीन। उन्होंने कहा, हम लोग ताकतवर और सख्त जंगजू हैं, और फैसला आपके हाथ में है, सो आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। यानी इससे समझने को मिलता है कि वो बहुत ताकतवर कौम थी। उनकी अफवाज जो है वो बहुत ज्यादा जंगजू थी, ताकत वाली थी। लेकिन उसने फिर ऐसा नहीं किया कि वो कहे कि नहीं जी, हम हमारी जो मर्जी है हम वो करेंगे। इतनी ताकतवर कौम ने भी उस मलका की बात को के आगे सर तस्लीम खम किया कि हम ताकतवर जरूर हैं, लेकिन जो आपका हुक्म होगा हम उसी को ही अपनाएंगे। सो आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। आप गौर व फिक्र कर लें, हम आपका हर हुक्म मानने को तैयार हैं। कौलत, मलका ने कहा, इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिक यफ़अलून। मलका ने कहा, यकीनन बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे खराब कर देते हैं और उसके इज्जतदारों को जलील कर देते हैं, और इसी तरह वो लोग करेंगे। मलका के अल्फाज पर रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वो ऐसा ही करेंगे। व कज़ालिक यफ़अलून, और वो ऐसा ही करेंगे। मलका सबा की गुफ्तगू से उसकी शख्सियत के बारे में पता चलता है कि मलका सबा फितरतन तबाही और बर्बादी को नापसंद करती थी। मलका सबा जंगी हथियारों से बहुत से पहले तदबीर को आजमाना चाहती थी। यानी लड़ने झगड़ने से पहले बेहतर यह कि हिकमत अमली का मुजाहिरा किया जाए। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाज़िरतुम बिमा बिमा यरजिउल मुरसलून। पहले हिकमत अमली क्या की कि यकीनन मैं उनकी खिदमत में एक हदिया भेजना चाहती हूँ। मलका ने कहा, मैं इसकी तरह उनकी तरफ तहाई भेजती हूँ कि ये कि हदिया उसकी राय और इरादे को बदल देता है। यानी कितनी बड़ी बात है कि आप जब हदिया देते हैं तो इसका मतलब है हदिया किसी को नरम कर देता है। फिर इंतजार करने वाली हूँ सफीर किस जवाब के साथ लौटते हैं। मैं देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर आता है। मलका ने असहाब राय लोगों को हदियों के साथ रवाना किया। फिर क्या हुआ अगली आयत में मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाला क़ाला अतुमिद्दूननी बिमाल। सो जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, जब जब मलका का सफीर शानदार तहाइफ लेकर सईदना सुलेमान इस्लाम के पास आया, तो उसने कहा, यानी सईदना सुलेमान इस्लाम ने दावत कबूल ना करने पर नाराज होते हुए कहा, क्या मेरी मेरी मदद तुम लोग माल से करना चाहते हो? सईदना सुलेमान इस्लाम ने तहाइफ की तरफ तवज्जो भी ना की और सफीर से कहा, क्या तुम माल देकर रिश्वत देना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे शिर्क पर बरकरार रहने दूं? जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। यानी अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत, इल्म, मुमलिकत, दौलत और और फौजी कुव्वत भी अता की है। वो तुम्हारे मुल्क और माल से बेहतर है।
بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، تم دنیا سے محبت کی وجہ سے تحائف پر نازا ہو۔ ارجع، لوٹ جاؤ، الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولا نخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن سے جنگ کرنا اور ان کے مقابلے پر ٹھہرنا تمہارے بس میں نہ ہوگا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان کو ان کے شہروں سے ذلیل اور رسوا کر کے باہر نکال دیں گے، اور وہ اس کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ پھر رب کائنات نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ کیونکہ تخت کا خاص طور پر ذکر کیا تھا نا ہدہد نے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جانتے تھے کہ ملکہ مقابلہ نہیں کرے گی، اس لیے اس کے آنے کے انتظامات کیے گئے۔ اور کیا کہا، اے سردارو، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت منگوانے کے لیے جنوں اور انسانوں کو جمع کیا، اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کے اور آپ کے لشکر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا اس کی عظمت ظاہر ہو۔ کتنا بڑا تخت، اب سوچیں کتنی اہم ترین بات کہ اتنی بڑی جنگجو فوج وہاں موجود ہے، پہرے دار وہاں موجود ہیں، تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس پہرے داروں کے اور تمام کے تمام جنگجو افواج کے بیچ میں سے ملکہ کا تخت وہاں سے غائب ہو جائے۔ قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں، یعنی آپ کے اٹھنے سے قبل ہی میں اس کو لے آؤں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، اس شخص کی کتاب کی اور اس کے علم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون شخص تھا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ کتاب کا علم رکھنے والے شخص نے کہا، انا، میں، آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار تشکر کے طور پر فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل میں سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور پھر کیا فرمایا انہوں نے کہ تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا پھر کفر کرتا ہوں، یا یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری طاقت تھی۔ تخت کی آمد کو اپنے لیے آزمائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو انسان کو اپنے لیے سمجھنا چاہیے کہ اس نعمت کے پیچھے اس کی آزمائش بھی مبتلا ہے۔ اگر آپ قرآن کو سیکھنے پر معمور ہیں، آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے بھی آپ کی آزمائش بھی ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کے پیچھے اللہ کی آزمائش نہیں۔ اللہ رب العزت نے آزمانا ہے، نعمت کو دے کر بھی اور اس کو چھین کر بھی۔ یہ سب میرے رب کی آزمائشیں ہیں کہ دیکھیں کہ کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کون کفر کرتا ہے۔ اور پھر مزید کیا فرمایا، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ،
اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، شکر کا فائدہ شکر کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ اور جو کوئی نہ شکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یعنی جس نے ناشکری کی اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کے اعمال سے بے پرواہ ہے، وہ کریم ہے، وہ بھلائیوں کا مالک ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ خود اس کے اپنے لیے زوال کا باعث بنتی ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، قال قال نقروا لها عرشها ننظر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے ارد گرد والوں سے انہوں نے کہا کہ انجان طریقے سے ملکہ کو اس کا تخت دکھاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پہچان لیتی ہے اپنے تخت کو یا انکار کر دیتی ہے۔ یعنی اس کو اتنا علم تو ہوگا کہ اتنی جلدی یکدم اتنی بڑی فوج کے اندر سے میرا تخت کیسے غائب ہو کر فوراً یہاں تک پہنچ گیا، کتنی بڑی بات۔ یعنی اتنی زیادہ ماہر ترین افواج کے بیچ میں سے کوئی چیز غائب ہو جائے، وہ ظاہر ہے یہ سوچنے پر تو مجبور ہوگی کہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور کون آ گیا۔ یعنی وہ ملکہ جو ہے وہ خود آئی چل کر دیکھنے کے لیے کہ میں اس شخص کی دعوت کو جا کے دیکھوں تو صحیح، فوراً یہ ایسی نہیں کہ اس کی بات پر مان لیا ہو، عقل کو اور سمجھ کو اس نے استعمال کیا۔ فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک، پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے۔ اس سے ایک بڑی اہم ترین بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ عورت کی جو سمجھ اور آبزرویشن ہے وہ مرد کی نسبت کئی گنا زیادہ شارپ ہے۔ کتنی اہم ترین بات ہے کہ عورت اپنی بلونگنگز کو بہت جلدی پہچان لیتی ہے، جبکہ مرد اپنی بلونگنگز کو اتنی جلدی نہیں پہچان پاتا۔ اس لیے خواتین اپنے آپ کو کم عقل نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو عقل اور شعور عطا کیا ہے اور سمجھ بوجھ بھی عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت جلدی لب و لہجے کو سمجھ جاتی ہیں، نیتوں کو بھی لوگوں کی سمجھ جاتی ہیں، مرد اتنی جلدی نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن جو فیملی کے اندر ان کو بار 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 ڈیگریڈ کرنے کی وجہ سے خواتین اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر جاتی ہیں، اور خواتین کو ڈیگریڈ کر کر کے ان کو آخر اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت میں ناکارہ سمجھنے لگتی ہیں۔ یہ بدقسمتی اور ایک المیہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پر یہ خاص طور پر ذکر نہ کیا جاتا، اس کی ذہانت کا، ملکہ سبا کی ذہانت کا ذکر نہ کیا جاتا کہ اس نے کس طرح سے فوراً ہی اپنے تخت کو پہچان لیا، مطلب فوراً ہی پہچان لیا، حالانکہ وہ اپنے تمام کی تمام اثر و رسوخ کو، اپنی جنگجو افواج کو، اپنے مشیروں کو، سب کو جانتی تھی، لیکن اس نے لمحہ نہ لگایا یہ سوچتے سمجھنے کے لیے۔ یعنی تخت کے اندر انہوں نے کچھ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا قال نکروا لها عرشها، کہ اسے اس کا تخت بدل کر دو، یعنی اس کی تخت کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں کر دو، الٹریشن کر دو۔ یعنی حضرت وہ ملکہ سبا یہ بھی تو سوچ سکتی تھی نا کہ ایسا ہی تخت بنایا ہے اس نے، لیکن اس نے کہا نہیں، اس نے کہا شاید یہ وہی ہے۔ ملکہ سبا نے ایسا جواب دیا کہ گویا وہی تخت ہو، تخت میں تبدیلی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ہی ہے، اور نفی بھی نہیں کی، انکار بھی نہیں کیا۔ اور ہمیں
تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت اور عقل مندی پر حیران ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے اسے اس سے بھی زیادہ عقل اور دانش سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا، یعنی ہدایت اور دانش عطا کی گئی تھی۔ کس سے قبل؟ اس ملکہ سے قبل۔ یعنی ہدایت کا عطا کرنا، کسی انسان کے پاس عقل اور شعور ہو، اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت عطا نہ کرے تو وہ انسان کے لیے، اس انسان کے لیے اس عقل اور شعور کا کوئی فائدہ نہیں۔ من قبلہا، کہ اس سے قبل، کس سے؟ ہاں، اس عورت سے قبل، اس ملکہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت علم عطا کیا۔ کس کا؟ ہدایت کا علم عطا کیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ من دون اللہ، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ یعنی باطل طریقوں نے، اس چیزوں نے اس کو، اتنی عقل اور شعور ہونے کے باوجود بھی شیطان نے اس کو ان تمام چیزوں سے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے روک رکھا تھا۔ جب شیطان انسان کی عقل اور شعور کو سلب کرنا چاہے تو بڑے سے بڑا سمجھدار بھی انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ کو پڑھ لو تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ۔ یہ جو قرآن پڑھتے وقت ہمارے دماغوں میں وسوسے اور دنیا کی باتیں آ جاتی ہیں، یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہیں۔ جیسے ہی آئیں تو بار بار تعوذ کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ قیلا، اس سے کہا گیا، لہت فلی، کیا کہا گیا؟ کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ لہت فلی صرحا فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، یعنی وہ جو تخت تھا نا، وہ شیشے کا محل تھا جسے پانی پر تعمیر کیا گیا، سبحان اللہ۔ جو فرش تھا وہ پانی پر بنایا گیا، اس لیے آپ کو پنڈیوں سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں ایسا لگا جیسے کہ یہ پانی کے اندر وہ پاؤں رکھیں گی، ملکہ کو یقین تھا کہ وہ پانی ہے۔ اب ملکہ نے کیا ہوا کہ جب اس کو جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا تو، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا، یعنی اٹھایا کپڑا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا، سبحان اللہ۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، کس سے بنایا گیا؟ شیشوں سے بنایا گیا۔ قالت، ملکہ نے کہا، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، فوراً بول اٹھی، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے اپنی تابعداری کے لیے نہیں بلا رہے، نہ ہی اپنی مداح کے لیے بلا رہے ہیں، بلکہ وہ مجھے میرے ایمان کو درست کرنے کے لیے انہوں نے مجھے دعوت دی۔ نبوت اور رسالت کے علم کے بعد اس نے کفر چھوڑ دیا اور کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ ملکہ نے فوراً ہی وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئی۔